यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में कलाम सिद्ध देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आज हमेशा की तरह एक नए और अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम गौर करेंगे कि क्या मुर्दों के लिए दुआ की जा सकती है, या ये कि जो दुआएं लोग करते हैं मुर्दों के लिए, चले जाने वालों के लिए, क्या उनको इससे कुछ फायदा भी पहुंचता है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है, और अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है तो ऐसा जरूर करना चाहिए, और अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है तो फिर जो ऐसा करते हैं वो कलाम के मुखालिफ है, वो बाइबल के मुखालिफ है, क्योंकि बाइबल तो इसकी इजाजत नहीं देती और वो अपनी मर्जी से इंसानी हिकमत, इंसानी दानाई के साथ वो लोगों को तालीम देकर लोगों को गुमराही के रास्ते पर चला रहे हैं। और हर साल बाकायदा तौर पर एक दिन भी मनाते हैं मुर्दों की ईद का। तो हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। मैं लूका रसूल की इंजील में से एक हमें वाकया मिलता है, बहुत ही मशहूर वाकया है। चंद एक बीच में से आयात जो है वो मैं पढ़ूंगा और बाकी मैं ज़बानी जो है वो वाकया जो है वो बयान करता हूं। हमें जिक्र मिलता है एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का जिसका नाम लाजर था, जो कि उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था और जो कुछ उसे वहां से खाने को मिलता उससे अपना वो पेट भरता था। लिखा वो नासूरों से भरा हुआ था, कुत्ते आकर उसका नासूर चाटते थे। और जिस घर के सामने वो डाला गया था वो एक अमीर आदमी था, और वो अमीर आदमी महीन कतानी कपड़ा पहनता और महंगे कपड़े यानी पहनता, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करता, ठाठ बाट के साथ रहता, और ये जो जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। और कुछ दिन हुए, लिखा है कि वो अमीर आदमी जो है वो मर गया, और फिर हमें जिक्र मिलता है कि गरीब आदमी भी, गरीब लाजर जो है वो भी मर गया। दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। और अगली बात जिस इस टॉपिक के मुताबिक हम इस वाकया में से सीखेंगे, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। लूका रसूल की इंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, आए बाप अब्राहम मुझ पर रहम करके, आए बाप अब्राहम मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। आमीन। यह है खुदा के कलाम हुए कि वो कहने लगा कि अजाब में मुब्तला है, आग में तड़पता है, ये दोनों ही मर गए हैं। और अमीर आदमी जो है वो अजाब में है, और गरीब लाजर भी मर गया है, और उसे उठाकर फरिश्तों ने बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब ये सोचने की बात है, क्या इसलिए कि वो गरीब था इसलिए बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया, और वो अमीर था इसलिए? क्योंकि लिखा है कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। तो इस आयत के मुताबिक यहां पर यह बात ऐसी नहीं है। मतलब यह है कि अगर कोई अमीर आदमी है
خدا پرست ہے، خدا سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف زندگی میں رکھتا ہے، کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ بھی خدا کے فردوس میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ باپ ابراہیم نے مجھ سے کہا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں مراد جو تیرے دل میں چاہا، جو تو نے چاہا، اپنی خواہشوں کے مطابق تو نے زندگی بسر کی، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی دولت سے عیش و عشرت کرتا رہا، اور اب ایسا ہے کہ تو یہاں دکھ میں ہے۔ لیکن لازر کی جو بات ہے تو وہ یہ ہے کہ غریبی کے سبب سے نہیں کہ خدا نے اس پر ترس کھایا، بلکہ یہ تھا یہ بری چیزیں، یعنی اس نے اپنے مرضی اور اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ یہ غریب ضرور تھا لیکن خدا کے خوف، خدا کے ڈر، خدا کے کلام کے لحاظ میں اس نے زندگی بسر کی۔ اور جب وہ مر گیا تو فرشتوں نے اٹھا کر اسے باپ ابراہیم کی گود میں پہنچایا، اور امیر آدمی کو جو ہے وہ اس جگہ پر جہاں پر عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا، جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت، اسی وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کسے کہاں پر پہنچانا ہے۔ اور خدا کے کلام کے مطابق یہاں پر لکھا ہے کہ اگر جو جہاں پر بھی چلا گیا، ابھی میں آگے بات کروں گا، ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر جو پیچھے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اگر کچھ جہاں پر بھی وہ گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس عالم میں گیا ہے، وہ ہے کہاں پر، فردوس میں یا عذاب میں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے میں جو توبہ یافتہ ہے، جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ مر گیا ہے تو کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات ضرور لکھی ہوئی ہے، لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ خداوند میں مرنے والے گھاٹے میں نہیں، خداوند میں مرنے والے فنا نہیں ہو جاتے، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، تسالونیکیوں کے خط میں خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو۔ ناواقفیت کیا ہے؟ ناواقفیت کے سبب سے ہی تو آج لوگ پیچھے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں سے چلے جانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ان کے مقام کو بدل سکتا ہے۔ مقام کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں، وہ اس کا کام ہے، کس طرح سے وہ زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ ساری عمر شرابی، ساری عمر برے کام، اور آخر میں پیچھے دعا کر کے تو اگر کسی کے مقام کو بدلا جا سکتا ہے تو پھر جس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو پھر گیا دوزخ میں، وہ تو برباد ہو گیا۔ تو خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے، خدا منصف ہے۔ اب ایک شخص ڈوب کر مر گیا، مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے۔ مہینے بعد جب پتہ چلا گھر والوں کو کہ یہ حادثہ پیش ہے، اب وہ دعا کرنے بیٹھے، کیا خدا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آئے اور اسے پتہ چل جائے اس کی کہ یہ مر چکا ہے، پھر اس کے پیچھے دعائیں کرے تو پھر خدا فیصلہ کرے گا؟ جیسے ہی امیر آدمی مر گیا وہ عذاب میں پہنچایا گیا ہے، جیسے ہی غریب مر گیا ہے فرشتوں نے اسے اٹھا کر باپ ابراہیم کی گود میں رکھا ہے۔ تو ایسی غلطی نہ کریں، جو ایسا کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے خلاف کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ممنوعات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کلام میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، جو اسے قبول کرتا ہے، لکھا ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جو خداوند کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے، خداوند پر ایمان لا کر جاتا ہے، لکھا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، وہ سزا سے چھوٹ گیا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو فرشتے اسے عذاب میں کبھی نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اس پر سزا کا حکم ہے ہی نہیں۔ لیکن جو لکھا ہے، جو کوئی خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا، اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ وہ اس دنیا میں قبول ہی نہیں کیا، اس نے ساری زندگی خدا کے کلام کے خلاف جھگڑے اور فساد اور شراب اور عیاشی میں گزارے، اور لکھا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو اب جس پر سزا کا حکم ہو چکا وہ اس دنیا سے سزا کے نیچے جا رہا ہے۔ آپ کسی کی دعائیں اسے کے مقام کو بدل نہیں سکتی۔ اور باپ ابراہیم نے اسے کیا کہا؟ نہ کوئی یہاں آ سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے، خدا کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ ہماری دعائیں اتنی مقبول ہیں،
ہماری دعا میں اتنا دم ہے کسی کے مقام کو بدل دے، تو اپنی نجات کا کیوں یقین نہیں کرتے؟ اپنی نجات کا تو یہ لوگ یقین نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ نجات کوئی پا ہی نہیں سکتا اور اگلے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ چلے جانے والے کے لیے سارے ایسا ہی کیوں سوچتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ پر نہیں ہے؟ سب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جتنے دعائیں کرتے ہیں مردوں کے لیے پیچھے دعائیں کرنے والے، ٹھیک ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اسے اچھے مقام دے، اسے اچھی جگہ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا چلے جانے والا اچھی جگہ پر نہیں ہے، تو پھر یہ بھی سوچ لیجئے کہ جیسے کسی کا کام ہے، لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، کتابیں کھولی گئی اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف کیا گیا۔ اگلی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 27ویں آیت، اس نے کہا، پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اسے وہاں پر جا کر احساس ہوا اس بات کا کہ اگر توبہ کر لیتا تو اس جگہ پر نہ پہنچتا۔ اب جب یہ کہا گیا کہ مقام نہیں بدلا جا سکتا، تو پھر اسے اپنے بھائیوں کی فکر ہوئی، کہنے لگا ان کے پاس لازر کو بھیج دے تاکہ وہ اس جگہ پر نہ آ جائے۔ لازر اگر چلا جائے تو پھر وہ توبہ کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرنے والا، زندگی میں توبہ کرنے والا، خدا مند پر ایمان لانے والا، وہ اس عذاب میں نہیں جاتا۔ وہ دوسروں کے لیے ایک سبق چھوڑ رہا ہے کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو خدا کے کلام میں لکھا سب اسی طرح سے ہلاک ہوگے۔ اس لیے ہماری دعائیں کسی کے مقام کو بدل نہیں سکتی۔ خدا عادل ہے، خدا منصف ہے، اور یہ دعائیں نہیں ہیں، اصل میں خدا کو مشورہ دینا ہے کہ اسے اچھی جگہ دے، اے باپ اسے اچھی جگہ دے، باپ ابراہیم کی جگہ دے۔ لازر کے پیچھے تو کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ لازر کے مقام کو، لازر کو یہ مقام کیسے مل گیا ہے؟ یاد کر کے تو اچھی چیزیں لے چکا، لیکن لازر بری، وہ دنیا میں اسے عیش و عشرت نہیں گزری گی، زندگی جو ہے وہ ایک بھوک میں، افلاس میں اور ایک کمزوری کی، بیماری کی حالت میں ہے، اور خدا کے خوف میں کیا ہے؟ اس لیے فرشتوں نے اسے اٹھایا۔ اس کے پیچھے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، لیکن خدا عادل ہے نا، خدا تو منصف ہے نا، خدا نے اس کے مقام کو اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلام کے تعلیم کے خلاف ہے۔ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں دعا کرنی ہے تو جو زندہ ہے ان کے لیے کیجئے، اپنے لیے کیجئے، ان کے لیے جو گناہ میں مر رہے ہیں، وہ جو نوجوان نشے کی حالت میں ہیں، شراب نوشی میں دھت رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان کے لیے آپ کی دعا ضرور اثر کرے گی، ان کے لیے آپ کی دعائیں ضرور جو ہے وہ ان کا جواب آئے گا، خداوند ان کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ لیکن مرنے کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کرے۔ جو اب تک ایسا کرتے رہے، میری اپیل ہے آپ ایسا کر کے خدا سے اس کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنے لیے بھی آپ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گناہ کرتے ہیں، کیونکہ کلام کے خلاف ہے یہ، اور خدا کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے کہ جو سو گئے ان کی بابت ناواقف نہ رہے۔ ناواقفیت کیا ہے؟ کہ لکھا ہے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح جو مسیح میں سو گئے، خداوند اسی طرح انہیں بھی، جیسے مسیح مر گیا اور جی اٹھا، یعنی کمزوری کی حالت میں، بدن لاغر ہے، کمزور ہے، کمزوری کی حالت میں مر گیا لیکن جلال کی حالت میں جی اٹھا، اسی طرح جو مسیح میں مرتے ہیں، واقفیت یہ ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں، لکھا ہے پہلے جب نرسنگا پھونکا جائے گا، پہلے وہی جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور پھر بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ عظمت دی ہے خدا نے، اور مکاشفہ کی کتاب کی یہ آیت یاد رکھیے، لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے، اس لیے مبارک ہے کیونکہ جب خداوند آئے گا تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے پاک نام میں آمین۔